एपिसोड 5। गहरी नींद के बावजूद रात किसी वक्त मुझे अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। खतरे ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। सरमद ने भेड़िए और रीछ का जिक्र किया था, लिहाजा कुदरती तौर पर मेरा ख्याल उन्हीं की तरफ गया। मगर भेड़िया और रीछ कैरोसिन लैंप बंद नहीं कर सकते। ये किसी इंसान का काम था जो मेरे नज़दीक था, और मैं उसकी गहरी सांसों को साफ महसूस कर रहा था। मेरे पेट के करीब उसका हाथ कंबल के ऊपर रेंग रहा था। मैंने तड़प कर उसे पकड़ लिया और फिर इतना ही तड़प कर छोड़ दिया। मेरे बाजुओं में एक निस्वानी वजूद आया था। मैंने कंबल छोड़ दिया, लेकिन कंबल मुझसे लिपटा जा रहा था। मैं उसे दूर करने की जितनी कोशिश कर रहा था, वो इतना ही घुसती चली आ रही थी। इस दौरान मुझे अंदाजा हुआ कि वो कोई दुबली पतली और नाजुक अंदाम सी औरत बल्कि लड़की थी। उसके जिस्मानी खद्दोखाल लड़कियों के से थे। कौन कौन हो तुम? ये क्या हरकत है? मैं उससे जोर आजमाई में हाँप गया। हाँपने की वजह कमजोरी नहीं, बल्कि उसके वज़ाइम थे जो उस तारीकी में भी बिल्कुल वाज़ेह थे। मेरे अंदर का मर्द कमज़ोर पड़ने लगा था, और मुमकिन था मैं उसकी खामोशी लेकिन पुरअज़म पेशकदमी के आगे हार मान जाता। मगर उसी लम्हे मुझे ख्याल आया कि मैं शरीफ माँ बाप की औलाद था। बेशक मैं ज़िद की वजह से घर से भाग आया था, लेकिन अपनी शराफत नहीं फेंकी थी मैंने कहीं। यह औरत क्या मुझे लूट का माल समझ रही थी? ये ख्याल आती मैंने उसे पूरी कुव्वत से धकेल दिया। फिर मैंने कंबल एक तरफ फेंक कर अंदाजे से माचिस तलाश की और उसकी तीली जलाकर औरत की तरफ देखा, जो उलझे उलझे अंदाज में सांस ले रही थी। ये सरमद अली की तीसरी माँ थी, उसके बाप की कमसिन बीवी, जो रात की उस तारीकी में अपने जज्बात की तस्कीन के लिए बेबाकी से यहाँ तक चली आई थी। मैं दमबखुद सा उसे देखता रहा, हत्ता कि माचिस की तीली मेरी उंगलियों में बुझ गई। तारीकी होते उसने एक बार फिर मेरी तरफ आने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। दूर रहो मुझसे, मैं शरीफ आदमी हूँ और मैंने इस घर का नमक खाया है। मगर या तो वो उर्दू नहीं समझती थी, या फिर अपने जज्बात की जुबान के आगे कुछ और सुनना नहीं चाहती थी। मुमकिन है वो इससे पहले भी किसी के साथ यही खेल खेल चुकी हो और उसे अपनी क़ुव्वत तस्बीर पर यकीन हो। जब मैंने देखा कि वो किसी सूरत काबू में नहीं आ रही, तो मैंने उसे एक तरफ धकेला और बाहर निकल गया। जब तक वो उठकर बाहर आती, मैं दरख्तों में रूपोश हो गया। वो बाहर आकर पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगी और दबी दबी जुबान में मेरा नाम लेने लगी। शहबाज, शहबाज, तुम किधर है? उसके अंदाज से लग रहा था वो किसी हद तक उर्दू जानती थी, यानी मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा था तो वो मेरी बात समझ भी रही थी। मैं दरख्तों में दम साधे खड़ा रहा। वो चंद लम्हे चकराती रही, फिर मकान की तरफ चली गई। आसमान पर शायद 9वीं 10वीं का चांद था और सितारे भी बेहद चमकदार थे। वो मुझे उस वक्त तक नजर आई जब तक नशेब में अपने मकान के दरवाजे की तरफ नहीं चली गई। उसके गायब हो जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि बाहर कितनी शिद्दत की ठंड थी। मैं कोठरी की तरफ रखा और दरवाज़ा इस बार अंदर से बंद कर लिया। माचिस मेरे पास थी। मैंने पहले कैरोसिन लैम्प जलाया। खुले दरवाजे से सरमद अली की सौतेली और कमसिन माँ ही नहीं, बल्कि यख हवा भी अंदर घुस आई थी। मैंने मिट्टी का तेल छिड़क कर अंगीठी में रखे कोयलों को आग दिखा दी। चंद लम्हे बाद अंदर धुआं भरा तो मैंने अंगीठी बाहर रख दी। जब शोले बुझ गए और कोयले अंगारों में बदल गए, तो मैं अंगीठी वापस कोठरी में ले आया। उस वाक़े ने मेरे होश उड़ा दिए थे। इब्तदाई रद्द-ए-अमल के बाद जब मैंने ज़रा संभल कर उस पर गौर करना शुरू किया, तो खासी सर्दी में भी मुझे पसीने आने लगे। शुक्र है किसी ने उसको आते जाते नहीं देखा था, वरना अब तक शोर मच चुका होता। मेरी खुशकिस्मती थी ये, लेकिन अभी मैं यहीं था और वो दोबारा कोशिश कर सकती थी, या मुझसे अपनी नाकामी का इंतकाम लेने के लिए कोई ओछी हरकत कर सकती थी। गोया मैं मुस्तकिल खतरे में था। अगर मैं किसी चक्कर में आ जाता तो गुलो खलासी मुश्किल थी। ये लोग इज्जत और गैरत के मामलात में हम मियाँ वालियों से कम नहीं होते। बचपन से ऐसे वाक़यात पर मैंने कत्ल खून होते देखे हैं। बेशक मैं बेकसूर होता तब भी मारा जाता। मैंने खुद से कहा, बेटे शहबाज, इससे पहले कि खातून ट्राई एंड ट्राई अगेन के फॉर्मूले पर अमल करे, तुम अपना बोरिया बिस्तर गोल करो और सुबह सवेरे यहाँ से रवाना हो जाओ। सरमद से बहाना किया जा सकता था, मसलन मुझे माँ बाप याद आ रहे हैं और मैं उनसे माफ़ी मांगने फौरी तौर पर जा रहा हूँ, या मैंने आर्मी ज्वाइन करने का फ़ैसला कर लिया है। अगरचे दोनों बातें सरमद अली के लिए यू टर्न होती, लेकिन वो मुझे रोक नहीं सकता था। फैसला करके मैं मुतमईन हो गया और कंबल ओढ़कर सो गया। सुबह जब मैं सोकर उठा तो गला जकड़ा हुआ था और सर में दर्द हो रहा था। दर्द की शिद्दत से जैसे सर में ढोल बज रहे थे। लेकिन जब मुझे सही से जाग आई तो अंदाज़ा हुआ कि कोई कोठरी का दरवाज़ा बजा रहा है। बमुश्किल कंबल से निकला तो अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ सर ही नहीं, सारे जिस्म में दर्द है। गोया रात की ठंड असर कर गई थी। मैं कोई 15 मिनट तक कोठरी से बाहर यक फिजा में रहा था। मामूली कपड़ों की वजह से ठंड जिस्म में सरायत कर गई थी। उस वक्त अंदाज़ा नहीं हुआ था, लेकिन अब पता चल रहा था। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। सरमद मेरी सूरत देखते ही भाग गया। तुम रात को बाहर निकले थे? उसने मेरा माथा छुआ। देखा, लग गई ना सर्दी। अब पता चला यहाँ के लोग ऐसे तंगो तारीक मकानों में क्यों रहते हैं।
بس یار رفع حاجت کے لیے نکلا تھا اور ایسی خاص سردی بھی نہیں تھی۔ میں نے مسکرا کر قدم آگے بڑھایا تو زمین اور آسمان گھوم کر رہ گئے۔ اگر سرمد نے مجھے نہ تھاما ہوتا تو میں نیچے گر جاتا۔ وہ مجھے سہارا دے کر باہر لایا اور آسمان تلے پڑی چارپائی پر لٹا دیا۔ یہاں کی ٹھنڈ محسوس نہیں ہوتی لیکن چپکے سے جسم میں اتر جاتی ہے۔ اس نے اندر سے مجھے لا کر کمبل اڑا دیا۔ ابھی اٹھنا مت، تمہیں باقاعدہ علاج کی ضرورت ہے۔ بلندی پر بعض اوقات معمولی سی بیماری جان لیوا ہوتی ہے۔ سرمد چلا گیا اور میں ایک بار پھر غنودگی میں چلا گیا۔ مجھے نہیں معلوم وہ کس وقت گاؤں کے طبیب کو بلا لایا۔ اس نے اگر میرا معائنہ کیا اور سینے میں ٹھنڈ تشخیص کی، جسے سنگل نمونیا بھی کہتے ہیں۔ اس نے ایک مرہم نکال کر میرے سینے پر مالش کیا اور ایک محلول پلانے کو دیا۔ کھانے میں مجھے صرف دمبے کے گوشت کی یخنی اور دلیا تجویز کیا۔ مالش کرنے سے میری حالت بہتر ہوئی تھی۔ مجھے ہوش آیا تو سرمد چمچے سے میرے حلق میں یخنی ٹپکا رہا تھا۔ بھوک لگ رہی تھی اس لیے میں نے بےتابی سے یہ سوپ پی لیا۔ اس کی گرمائش اور غذائیت سے میری جان میں جان آئی۔ اس کے بعد سرمد علی نے نمکین دلیا کھلایا جو بمشکل میرے حلق سے اترا۔ اس نے نہ جانے کیسے فٹافٹ سب بنوا لیا تھا۔ اس کھانے کے بعد اس نے نیم کی طرح کڑوا محلول مجھے پلایا۔ اس کی بو سے طبیعت مالش کرنے لگی تھی لیکن اسے پیتے جسم میں گرمی کی لہر سی دوڑ گئی اور درد کم ہونے لگا۔ ذرا ہی دیر بعد میں گہری نیند سو چکا تھا۔ دوسری بار میری آنکھ کھلی تو سورج مغرب کی طرف ڈھل رہا تھا اور میں اپنے جسم میں تازگی اور توانائی محسوس کر رہا تھا۔ اس کڑوے محلول کی خوراک نے کام کر دکھایا تھا یا سارے دن سورج کی حرارت بخش کرنوں نے میرے جسم سے سردی کا اثر ظاہر کر دیا تھا۔ میں انگڑائی لے کر کھڑا ہو گیا۔ صبح جو میری حالت ہو رہی تھی اس کے پیش نظر مجھے امید نہیں تھی کہ میں اتنی جلدی بہتری محسوس کرنے لگوں گا۔ اٹھو مت، لیٹ جاؤ۔ اچانک مجھے سرمد کی آواز آئی۔ میں اب بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ یہ حکیم کی دوا کا اثر ہے۔ ابھی تمہاری صحت پوری طرح بحال نہیں ہوئی۔ اگر بے احتیاطی کی تو پھر سے خراب ہو جائے گی۔ ابھی تمہارا کھانا آ رہا ہے۔ اس نے زبردستی مجھے چارپائی پر لٹا دیا۔ کھانا میں کھا لوں گا، دلیا بھی کسی نہ کسی طرح حلق سے اتار لوں گا، لیکن یار وہ حکیم کی دوا ہرگز نہیں پیوں گا۔ میں نے اسے خبردار کیا تو وہ مسکراتا رہا۔ سب سے پہلے سوپ آیا جس میں اس بار بوٹیوں کا ریشہ تیر رہا تھا اور ساتھ میں مشروم کے ٹکڑے تھے۔ سوپ بلا شبہ لذیذ تھا۔ اس کے بعد آنے والا دلیا اتنا ہی بدمزہ تھا۔ اس کے بعد کڑوی کسالی دوا کی باری آئی تو میرا احتجاج بیکار گیا۔ سرمد زبردستی کے موڈ میں تھا۔ اس نے دھمکی دی کہ میں نے دوا نہ پی تو وہ مدد کے لیے ان بچوں کو بلا لے گا جو باغ کی چار دیواری کے باہر کھڑے دلچسپی سے تماشا دیکھ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں۔ دوائی پینے کے بعد مجھے نیند آنے لگی۔ شام کی دھوپ تیزی سے رخصت ہو رہی تھی، اسی لیے سرمد علی نے مجھے کوٹری میں منتقل کر دیا۔ ویسے تو مجھے تم کو گھر لے جانا چاہیے تھا، لیکن حکیم نے کہا ہے تمہیں تازہ ہوا کی ضرورت ہے، اس لیے تم یہیں سو گے اور رات کو میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میں نے سکون کا سانس لیا، ورنہ کوٹری میں اکیلے رات گزارنے کا تصور پریشان کن تھا۔ کوٹری میں آنے کے کچھ دیر بعد میں سو گیا۔ سونے کے دوران میں سرمد نے میرے سینے پر مرہم لگا دیا تھا۔ اگلی بار میری آنکھ کھلی تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ سرمد میرے پاس ہی قالین پر بیٹھا دیوار سے ٹیک لگائے لیمپ کی روشنی میں کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ سرمد علی، مجھے پانی پلا دو۔ وہ چونک گیا۔ اس نے جلدی سے بوتل سے پانی نکال کر مجھے دیا۔ بھوک لگ رہی ہے؟ زبردست قسم کی، صبح سے بیماروں والی غذائیں کھا رہا ہوں۔ بیمار جو ہو، میں ابھی کھانے کا کہہ کر آتا ہوں۔ بوٹیاں مل جائیں گی لیکن ابھی روٹی نہیں کھا سکتے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ کوٹری میں انگیٹھی جل رہی تھی اور فرحت بخش حرارت رچی ہوئی تھی۔ کوٹری کا دروازہ سرمد نے ہلکا سا کھول رکھا تھا، اس لیے تازہ ہوا کی آمد و رفت بھی جاری تھی اور اندر ذرا بھی گھٹن نہ تھی۔ میں نے وہ کتاب اٹھائی جو سرمد پڑھ رہا تھا۔ یہ قدرت اللہ شہاب کا شہاب نامہ تھا۔ میں کئی بار پڑھ چکا تھا، وقت گزاری کے لیے پھر اٹھا لی۔ سرمد کوئی آدھے گھنٹے بعد آیا۔ اس نے لوٹا اور تسلا اٹھا رکھا تھا۔ نیم گرم پانی سے میں نے منہ ہاتھ دھویا، دانت صاف کر کے کلی کی۔ کھانا آ رہا ہے ابھی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، بھوک کا اتنا کچا نہیں ہوں میں۔ ویسے تمہارا حکیم ہے زبردست آدمی۔ صبح مجھے لگ رہا تھا کہ میں 3-4 دن بستر سے اٹھ نہیں سکوں گا، اور اس وقت میں گھوڑے سے ریس لگا سکتا ہوں۔ کل صبح میں واپس جا رہا ہوں۔ میرا اچانک جملہ سرمد کے سر سے گزر گیا، اور جب اس کی سمجھ میں آیا تو اس نے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں، ابھی تم 2 دن نہیں جا سکتے، حکیم نے منع کیا ہے۔ اور یہ تمہیں اچانک جانے کی کیا سوجی؟ بس یار، امی اور گھر والے یاد آ رہے ہیں، میں نے انہیں پریشان کر دیا۔ اب واپس جا کر ان سے معافی مانگوں گا۔ پھر بھی تمہیں کم سے کم 2 دن رکنا ہوگا۔ کل بھی اور پرسوں بھی تم سفر نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد حکیم کے خیال میں تمہاری طبیعت اس قابل ہوئی تو جا سکو گے۔ بھاڑ میں گئے تمہارے حکیم صاحب۔ میں نے دل میں کہا، اگر تمہاری سوتیلی ماں کا کھلایا ہوا گل سامنے آ گیا نا تو وہ مجھے زہر دینے میں پیش ہوں گے۔ یہ سب کچھ میں نے دل میں ہی کہا تھا۔
दरवाजे पर आहट हुई। मेरा ख्याल था सरमद का छोटा भाई खाना लेकर आया होगा, मगर वो उसकी सौतेली माँ थी। उसने बर्तन उठा रखे थे। उसे देखकर सरमद तेजी से उठा और उसके हाथ से बर्तन लेते हुए तेज लहजे में कुछ कहा। शायद वो उसके मेरे सामने आने पर नागवारी का इजहार कर रहा था। जवाब में सौतेली माँ ने भी वैसा ही तेज लहजा अख्तियार किया। दोनों कुछ देर इसी तरह तेज अंदाज में बात करते रहे। फिर सरमद की सौतेली माँ पाँव पटकती वहां से चली गई। मैं बिल्कुल चुप रहा, कोई रद्दअमल जाहिर ना किया और ना ही सरमद से इस बारे में कुछ पूछा। उसने बर्तन नीचे रखे। खाने में रोटी और सालन था जो सरमद अली के लिए था। मेरे लिए यकीनन सूप और दलिया था। सूप दोपहर की निस्बत जरा भारी था। उसमें बोटियों के रेशे के अलावा अंडा भी उबालकर और तोड़कर डाला गया था। दलिया में भी नमक मिर्च नजर आ रहा था, इसीलिए खुशजायका सूप के बाद मैंने उसे भी हलक से उतार लिया। दलिया इसलिए जरूरी था कि पेट में ठोस गुजार जाए, वरना मैं मारे भूख के सारी रात करवटें बदलता रहता। सरमद अली सख्त गुस्से में था। उसने बिल्कुल खामोशी से खाना खाया। खाने के बाद मैंने रजाकाराना तौर पर कड़वी दवाई ले ली। बर्तन वो ले गया और मैं कंबल ओढ़कर लेट गया। मुझे लगा कड़वी दवा में कोई ख्वाबावर शय भी शामिल थी, क्योंकि उसे पीते मुझे नींद आने लगी। इस बार यह हुआ कि कुनूती की कैफियत जरूर हुई, मगर नींद ना आई। शायद इसलिए कि मैं सुबह से ही सो रहा था और नींद जरूरत से ज्यादा ले चुका था। कुछ देर बाद सरमद आया और मुझे सोता समझकर उसने अंगीठी में चंद कोयले डाले और शहाबनामा लेकर पढ़ने बैठ गया। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद सर झटक कर जमा ही लेता था। फिर उसने किताब रख दी और लैम्प की रोशनी मध्यम करके लेट गया। चंद मिनट के अंदर उसके हल्के हल्के खराटे सुनाई देने लगे। दरवाजा थोड़ा सा खुला था और उसे पूरा खुलने से रोकने के लिए सरमद ने आगे एक छोटा सा पत्थर रख दिया था। सरमद की सौतेली माँ पहले भी कई बार मेरे सामने आ चुकी थी, लेकिन सरमद ने पहली बार इतना शदीद रद्दअमल जाहिर किया था। मुझे शक होने लगा कि वो अपनी सौतेली माँ की मुझ में दिलचस्पी भांप गया था। मेरे साथ उसका रवैया अच्छा बल्कि बेहतरीन था। उसने सुबह से अब तक जिस तरह मेरा ख्याल रखा, उससे उसका दिली खुलूस से लगता था। क्या सरमद अली अपनी माँ की आवारा मिजाजी से वाकिफ था? क्या वो पहले भी उसे किसी मर्द में दिलचस्पी लेते देख चुका था? सरमद खुद भी खूबरू और सेहतमंद नौजवान था। क्या सौतेली माँ ने उसकी तरफ भी इल्तिफात जाहिर किया था? इस किस्म के सवालात मेरे गुनूदा जहन में चकरा रहे थे। अचानक कोठरी का दरवाजा हल्का सा हिला और मेरा ध्यान फिर रीछ या भेड़िए की तरफ गया। और फिर सरमद अली की सौतेली कमसन माँ को देखकर मैं गुज़िश्ता रात से ज्यादा भौचक्का रह गया। वो पत्थर एक तरफ करके दरवाजा धकेलती अंदर आई और फुर्ती से दरवाजा बंद कर लिया। मैंने बमुश्किल कहा, तुम? मैं। उसने सीने पर हाथ मारा। उसने आवाज दबाने की कोशिश नहीं की थी। जाओ यहां से, अभी सरमद अली जाग जाएगा और तुम्हारे साथ मैं भी बिलावजह मारा जाऊंगा। मैंने फरियाद की। उसे इस तरह सरमद की मौजूदगी में सामने पाकर मेरी हालत गैर हो गई थी। बेशक वो गहरी नींद सो रहा था, मगर किसी भी वक्त जाग सकता था। सौतेली माँ ने उसकी तरफ देखा और इत्मीनान से बोली, तुम बेफिक्र रहो, ये अभी नहीं जागेगा। क्यों नहीं जागेगा? नहीं जागेगा, ये देखो। उसने सरमद का एक बाजू पकड़कर हिलाया और वो बदस्तूर खराटे लेता रहा। मेरे जिस्म में सर्द सी लहर दौड़ गई। क्या किया तुमने इसके साथ? वो 14-15 साल लड़की फातिहाना अंदाज से मुस्कुराई। हमने से खाने में एक बोटी दी है जो आदमी को सुला देती है। अब ये सुबह तक सोता रहेगा, तुम फिक्र मत करो। तुम चली जाओ यहाँ से, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हम ठीक कर देगा ना, उसने मायनेखेज अंदाज में कहा और अपनी कमीज उतारने लगी। मैंने महसूस किया कि अगर मैंने रास कदम ना उठाया तो ये औरत हद से गुजर जाएगी। मैंने कंबल फेंक दिया और उसका नाजुक सा गला दबोच लिया। तुम्हारा दिमाग सही है? तुम एक शख्स की बीवी हो जिसके तुमसे बड़े बच्चे हैं। हम उस खबीस से नफरत करता है। वो नामर्द है। वो नामर्द है या तुम्हारे आवारा जज्बात उससे तस्कीन नहीं पाते? तुम उस पर इल्ज़ाम लगाते हुए ये भूल रही हो कि उसके 11 बच्चे हैं और उसकी पहली 2 बीवियां तुम्हारी तरह बदकार नहीं होंगी। शायद तुम पहले भी दूसरे लोगों के पास जाकर उसकी अमानत में खयानत करती रही हो, लेकिन इस बार तुम गलत आदमी के पास आ गई हो। मैं तुम्हें कत्ल करके तुम्हारी लाश ले जाकर किसी खेत में फेंक दूंगा। सुबह जब तुम्हारी लाश मिलेगी ना, तो कोई मुझ पर शक नहीं करेगा, क्योंकि आज दिन में सारे गाँव ने देखा था कि मेरी तबीयत कितनी ख़राब थी। तुम बहुत नाजुक हो, जल्दी मर जाओगी। मैंने कोशिश की कि आवाज़ और चेहरे के तासुरात से अपने ड्रामे में रंग भरूं। वो सचमुच दर से ज़्यादा नजर आने लगी, क्योंकि मैंने हाथों का दबाव इस हद तक बढ़ा दिया था कि उसकी सांस रुकने लगी थी। अब वो मचलने और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मैंने कुछ देर दबाव बरकरार रखा ताकि वो अच्छी तरह डर जाए। फिर मैंने कराहकर उसका गला छोड़ा और अपना सर थाम लिया, जैसे मेरे सर में शदीद दर्द उठा हो। मैं लड़खड़ा कर पीछे हटा तो उसने लपक कर कोठरी का दरवाज़ा खोला और यूं भागी जैसे उसके पीछे भूत लग गए हों। मैंने ज़रा जोर से कहा, जाती कहाँ? रुक जाओ वरना मार दूंगा। उसके बाद उसकी रफ्तार में इजाफा हुआ। देखते ही देखते वो बाग से निकलकर तारीकी में गायब हो गई।
میں نے کوٹری کا دروازہ اندر سے بند کیا اور خدا کا شکر ادا کرتا گرم کمبل میں گھس گیا۔ اس کی دیدہ دلیری نے میری عقل خط کر کے رکھ دی تھی۔ وہ تو مجھے بر وقت ترکیب سوچ گئی، اور وہ بھی اپنی ناتجربے کاری کی وجہ سے میرے جھانسے میں آ گئی، کیونکہ میں کوئی پیشہ ور اداکار نہیں تھا۔ ممکن ہے اس کی جگہ کوئی بڑی عمر کی تجربے کار عورت ہوتی تو میری اداکاری بھاپ جاتی۔ کچھ دیر بعد میں سو گیا، یہ جانے بغیر کہ سکون بدستور عارضی ہے اور اس سے بڑی آفت کل مجھ پر نازل ہونے والی تھی۔ صبح میری اور سرمت دونوں کی آنکھ تاخیر سے کھلی۔ مجھ پر دوا کا خمار تھا تو سرمت علی پر اس بوٹی کا جو اس کی سوتیلی مانوں سے کھانے میں شامل کر کے دی تھی۔ اس بوٹی کے زیر اثر وہ صبح تک بے خبر سوتا رہا تھا، حتیٰ کہ اس کے بھائی نے آ کر کوٹری کا دروازہ بجایا تھا تو بمشکل ہماری آنکھ کھلی۔ سرمت علی سخت متعجب تھا کہ وہ اتنی دیر تک کیسے سوتا رہا، کیونکہ صبح سویرے اس کی آنکھ از خود کھل جاتی تھی، چاہے وہ کتنی ہی گہری نیند میں کیوں نہ ہو۔ کاش میں اسے بتا سکتا کہ اس کی خود فراموشانہ نیند کی کیا وجوہات تھیں، مگر اس معاملے میں زبان سے ایک لفظ بھی نکالنے کا مطلب اپنی درگت خود بنوانا تھا۔ بیدار ہونے کے بعد وہی معمول کا کھانا پینا اور پھر دوا لینے کا عمل دہرایا۔ اس کے بعد میں باغ میں پڑی چارپائی پر جا کر لیٹ گیا۔ دوا کے اثر سے کچھ ہی دیر بعد غنودگی چھانے لگی اور نہ جانے میں کب سو گیا۔ سوتے ہوئے اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مجھے آواز دے رہا ہے، پھر کسی نے مجھے جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ چارپائی کو چاروں طرف سے کوئی نصف درجن افراد نے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ ان میں سے 2 کے ہاتھ میں رائفلیں تھیں اور انہوں نے راجہ عمر دراز کے محافظوں کا مخصوص لباس پہن رکھا تھا۔ مجھے آوازیں دینے اور جھنجھوڑنے والا سرمت تھا۔ وہ صورت سے اتنا وحشت زدہ نظر آ رہا تھا کہ مجھے ہوش و حواس میں آئے بغیر گڑبڑ کا احساس ہو گیا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ لوگ اس طرح کیوں جمع ہیں؟ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ سرمت کی سوتیلی ماں نے کوئی گل کھلایا ہے۔ شہباز، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سرمت کی صورت ہی نہیں، آواز بھی وحشت زدہ ہو رہی تھی۔ تم پیچھے ہٹو۔ راجہ عمر دراز کے ایک دربان نے سرمت علی کو درشتی سے پیچھے دھکیل دیا۔ ہم خود اس سے معلوم کریں گے، چلو ہمارے ساتھ۔ آخری جملہ اس نے مجھ سے کہا۔ کہاں؟ کیوں؟ کون ہو تم لوگ؟ یہ راجہ صاحب کے محافظ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ… سرمت کی آواز لرز رہی تھی۔ لڑکے چپ رہو اور تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ میں کھڑا ہو گیا، حالات کی سنگینی محسوس کرتے ہوئے۔ میری رہی سہی غنودگی بھی ہوا ہو گئی۔ میرے کھڑے ہوتے ہی محافظوں نے مجھ پر رائفلیں تان لی تھی، جیسے میں ابھی ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر فرار ہو جاؤں گا یا کہیں سے توپ نکال کر ان پر داغ دوں گا۔ میں نے سرمت کی طرف دیکھا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں تھا کہ راجہ صاحب وادی میں آنے والوں کو اس طرح بھی طلب کرتے ہیں؟ ادب سے نام لو راجہ صاحب کا۔ ایک محافظ غرایا۔ بات کیا ہے؟ اس بار میں جھنجھلا گیا تھا۔ چلو، تمہیں اور اسے راجہ صاحب نے بلایا ہے، اگر تم نہ چلے یا بھاگنے کی کوشش کی تو ہم گولی مار دیں گے۔ گولی مار دو گے؟ کیوں؟ ہم نے کیا جرم کیا ہے؟ یہ تو راجہ صاحب ہی بتائیں گے۔ شہباز، ہمیں چلنا ہوگا، سرمت نے کہا۔ مجھے لگتا ہے راجہ صاحب کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، ورنہ وہ تو ہم پر بہت مہربان تھے۔ راجہ عمر دراز کے محافظ ہمیں مجرموں کی طرح گرفتار کر کے لے جانے لگے تو ساری وادی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ میرا جو حال تھا سو تھا۔ سرمت علی کی حالت ایسی ہو رہی تھی کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ کچھ دیر گاؤں کے فارغ لوگ ہمارے ساتھ چلے، لیکن پھر رفتہ رفتہ قافلہ چھٹتا چلا گیا، حتیٰ کہ جب ہم کھیت عبور کر کے باغوں سے گزرنے لگے تو صرف 2 افراد تھے، اور ان کے تیور بتا رہے تھے کہ وفاداری میں وہ راجہ عمر دراز کے زر خرید محافظوں سے کم نہیں تھے۔ مسلسل آرام، سادہ غذا اور دوا سے میری حالت اتنی بہتر ہو گئی تھی کہ میں بغیر کسی دقت کے دشوار راستے پر چل رہا تھا۔ مجھے اطمینان تھا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، البتہ سرمت پریشان تھا۔ میں نے اسے سرگوشی میں کہا، راجہ کس حیثیت سے ہمیں اس طرح بلا رہا ہے؟ راجہ صاحب ایک طرح سے اس وادی کے حکمران ہیں، اگر وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، گویا راجہ عمر دراز اس وادی کا جاگیردار یا وڈیرا تھا، اس کا کہا اور کیا قانون تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ہم اس کے شاندار محل کے احاطے میں داخل ہو رہے تھے جو رنگا رنگ پھولوں سے مہک رہا تھا۔ راجہ عمر دراز چبوترے پر تنا کھڑا تھا اور اس کے انداز میں نرمی کے بجائے خشونت نظر آ رہی تھی۔ اس کے محافظوں نے ہمیں اوپر جانے سے روک دیا۔ ادھر ہی رکو اور راجہ صاحب جو پوچھے اس کا صحیح صحیح جواب دو۔ میں نے راجہ عمر دراز کی طرف دیکھا۔ راجہ صاحب، ہمیں مجرموں کی طرح گرفتار کر کے کیوں لایا گیا ہے؟ اس لیے کہ تم مجرم ہو، تم نے چوری کی ہے۔ چوری؟ راجہ صاحب، خدا کی قسم ہم یہاں سے پھول تک لے کر نہیں گئے تھے۔ اس روز لے کر نہیں گئے تھے، لیکن پرسوں رات آئے اور میرے نوادر چوری کر کے لے گئے۔ سچ سچ بتاؤ، انہیں کہاں چھپایا ہے، ورنہ کھال گرا دی جائے گی۔ راجہ صاحب، ہم دوبارہ اس طرف نہیں آئے، اور پرسوں رات کو تو میں سوتا رہا تھا۔ تم دونوں نہیں، صرف تم۔ راجہ نے میری طرف انگلی اٹھائی۔ میرے ایک محافظ نے
خود تمہیں محل کے پاس دیکھا تھا۔ یہ غلط ہے، آپ کا محافظ جھوٹ بولتا ہے۔ پرسوں رات میں صرف چند منٹ کے لیے کوٹری سے نکلا تھا اور مجھے سردی لگ گئی تھی، صبح تک بخار ہو گیا تھا مجھے۔ راجہ معنی خیز انداز میں مسکرا دیا۔ یعنی تم اعتراف کرتے ہو کہ تم رات کو باہر نکلے تھے؟ ہاں، لیکن نہ تو میں آپ کے محل کی طرف آیا تھا اور نہ ہی میں نے یہاں سے کچھ چرایا ہے۔ ابھی پتہ چل جائے گا۔ راجہ نے مقامی زبان میں اپنے ساتھ کھڑے ایک شخص سے کچھ کہا۔ وہ شاید اس کا سیکرٹری تھا۔ میری سمجھ میں صرف ایک نام فتح خان آیا۔ چند منٹ بعد ایک پستہ قد ادھیڑ عمر اور رائفل سے مسلح شخص ہماری طرف آیا۔ اس نے بھی محافظوں والی وردی پہن رکھی تھی۔ اس کے نقوش مقامی اور آنکھوں کے نیچے گوشت لٹک رہا تھا۔ وہ صورت سے خراٹ اور عیار نظر آنے والا شخص تھا۔ وہ آ کر راجہ کے سامنے ذرا سا جھکا اور مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ راجہ نے اس سے بھی مقامی زبان میں کچھ کہا تو اس نے میری طرف دیکھا اور جلدی سے سر ہلا دیا۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ وہ وہی محافظ تھا جس نے چوری کی رات یعنی پرسوں مجھے محل کی چار دیواری کے آس پاس دیکھنے کا دعویٰ کیا تھا۔ فوراً اس کی تصدیق ہو گئی۔ راجہ نے میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، فتح خان کہتا ہے اس نے تمہیں محل کی چار دیواری کے پاس دیکھا تھا۔ کیا تم نے پرسوں رات نیلی شلوار قمیض نہیں پہنی تھی؟ یہ درست ہے، لیکن باقی سب جھوٹ ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس وجہ سے مجھ پر الزام لگا رہا ہے، لیکن خدا گواہ ہے میں اس طرف نہیں آیا اور نہ ہی چوری کی ہے۔ میرا محافظ بلا وجہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب تمہاری عافیت اسی میں کہ میری چیزیں واپس کر دو، میں تمہیں واپس جانے دوں گا۔ میں نے محسوس کیا کہ سرمد علی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے انداز میں شک بھی تھا اور دکھ بھی۔ شاید محافظ کی گواہی اور میرے کپڑوں کے رنگ اور رات اکیلے کوٹری میں گزارنے سے وہ بھی قائل ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی۔ راجہ صاحب، جو چیزیں میں نے لی ہی نہیں ہیں وہ میں واپس کیسے کر دوں؟ تو تم اس طرح نہیں مانو گے۔ راجہ عمر دراز کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے غرا کر محافظوں سے کچھ کہا اور دو محافظ مجھے بازوؤں سے تھام کر راجہ کے پیچھے چلنے لگے۔ باقی افراد وہیں رک گئے تھے۔ راجہ مجھے محل کے اندر لے گیا تھا۔ سب سے پہلے وہ تصاویر والی گیلری میں اس جگہ جا کھڑا ہوا جہاں تخیلاتی تصویر لگی تھی۔ اس میں عجیب الخلقت جانور دکھائے گئے تھے۔ وہ تصویر نکال لی گئی تھی، یعنی چرا لی گئی تھی، اور راجہ کا شبہ مجھ پر تھا کیونکہ اس روز میں نے تصویر کو دیر تک دیکھا تھا۔ راجہ عمر دراز بغور میرا رد عمل دیکھ رہا تھا۔ یہ تصویر اور نوادرات والے ہال سے وہ سیاہ پتھر غائب ہیں۔ شہباز احمد، تم ابھی بچے ہو اور مجھے تم پر رحم آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں اپنے جلاد صفت محافظوں کے حوالے کروں، یہ دونوں چیزیں مجھے واپس کر دو۔ راجہ صاحب، میں کیسے یقین دلاؤں کہ وہ میرے پاس نہیں ہے؟ راجہ عمر دراز کی دھمکی نے مجھے سچ مچ دہلا دیا تھا۔ میں اپنے پیاروں سے دور اجنبی وادی میں راجہ عمر دراز کے رحم و کرم پر تھا اور اس کے عطاف سے مجھے سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر کس کے پاس ہے؟ تمہارے اور ساتھی بھی ہیں، مجھے ان کے بارے میں بتاؤ، میں ان سے نکلوا لوں گا۔ میرا کوئی ساتھی نہیں ہے اور اس وادی تک میں اتفاقاً آیا تھا۔ آپ سرمد علی سے پوچھ سکتے ہیں، میں اکیلا آیا ہوں۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، میں تمہارے بیان کی تصدیق کرا لیتا ہوں۔ اس وقت تک تم میرے پاس رہو گے، یعنی آپ مجھے قید میں رکھیں گے؟ قید نہیں، تم میرے مہمان ہوگے۔ راجہ عمر دراز مسکرا دیا تھا۔ اس کے محافظوں نے مجھے محل کے نیچے بنے تہخانے میں لا کر ایک کمرے میں دھکیل دیا جو شاید قید خانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس میں سوائے ایک بستر اور ایک کمبل کے کچھ نہ تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اپنے گھر سے نکل کر میں اتنی مشکلات میں پھنس جاؤں گا، ورنہ شاید میں فوج میں ہی چلا جاتا۔ حرکت کرنے اور چلنے سے میں کمزوری محسوس کرنے لگا تھا، یعنی ابھی میں مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوا تھا۔ میں بستر پر لیٹ گیا۔ راجہ عمر دراز کے الزام اور اس کی جانب سے متوقع تشدد کے خیال نے میرے ہوش اڑا دیے اور میں شدت سے پچھتا رہا تھا کہ میں یہاں آیا ہی کیوں۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، باہر شاید شام ہو چکی تھی۔ کمرے میں ایک دیا جل رہا تھا اور اس کی کمزور سی روشنی تاریکی سے لڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ راجہ کا انداز بتا رہا تھا کہ محافظ کی گواہی کے بعد اسے مجھ پر پورا شک ہے اور وہ مجھ سے تصویر اور سیاہ پتھر حاصل کرنے کے لیے تشدد کا حربہ بھی استعمال کر گزرے گا۔ میں نے فرار کے بارے میں سوچا، لیکن یہ ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ راجہ کے محل سے نکلنا ہی ایک مسئلہ تھا، اس کے بعد وادی سے باہر جانا بھی کم مشکل نہ تھا۔ سرمد مجھے جن پرپیچ راستوں پر سے گزار کر یہاں تک لایا تھا وہ میرے ذہن سے بڑی حد تک محو ہو چکے تھے، اور سب سے بڑھ کر اس بیماری کے عالم میں کیسے سفر کرتا۔ لہٰذا میں نے فرار کے امکان کو رد کر دیا اور اپنے بچاؤ کے متبادل طریقوں پر غور کرنے لگا۔ اچانک مجھے محافظ کا خیال آیا۔ اس نے جھوٹی گواہی دی تھی، پھر بھی اسے کیسے علم ہوا کہ پرسوں رات میں نے نیوی بلو کلر کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی؟ بے شک پرسوں رات چاندنی تھی،
لیکن چاند کی روشنی میں نیوی بلو اور سیاہ رنگ میں تمیز کرنا دشوار ہوتا ہے، اور اس فرق کو بے حد نزدیک سے ہی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ مزید غور و فکر سے ایک اور سوال سامنے آیا، کیا محافظ اس چوری میں ملوث تھا اور اپنی گردن بچانے کے لیے اس کا شبہ مجھ پر ڈال رہا تھا؟ آخر اسے بلا ضرورت جھوٹ بولنے اور میرا نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ رات کے 10 بج چکے تھے، میں سردی محسوس کر رہا تھا۔ کمبل لپیٹ کر مجھے ذرا سکون ملا، حالانکہ اس میں سے ایک ناگوار سی بو آ رہی تھی۔ دوپہر اور رات کو کھانا نہ کھانے کے باوجود مجھے بھوک نہیں تھی، شاید فکر نے بھوک اڑا دی تھی۔ 10:15 بجے کے قریب قید خانے کا بھاری لکڑی سے بنا دروازہ کھلا اور ایک محافظ نے مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کے ساتھ تہہ خانے کے حصے میں جا پہنچا جہاں راجہ عمر دراز ایک آرام کرسی پر نیم دراز تھا اور اس کے پاس 2 تنومند افراد کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے صرف شلوار پہن رکھی تھی اور اس کا اوپری جسم مریا تھا۔ مشلوں کی تیز روشنی میں اس کے مضبوط جسم کے پٹھے نمایاں تھے۔ خاص بات یہ تھی کہ تہہ خانے کے اس حصے میں آلات تشدد پڑے تھے، بیت کی چھڑیاں تھیں، ایک ٹکٹکی تھی جس پر باندھ کر آدمی کو مارا جاتا تھا، انگیٹھی اور داغنے والی سلاخوں کا بھی انتظام تھا۔ ایک طرف میز پر آلات جراحی کی طرح اوزار سجے تھے جن میں ایک زنبور اور ایک پلاس نمایاں تھے، شاید ان سے ناخن نکالنے اور دانت کھینچنے کا کام لیا جاتا تھا۔ بلا شبہ اس ماحول اور ان اشیاء نے مجھے ڈرا دیا تھا۔ میں اپنے جسم میں لرزش واضح طور پر محسوس کر سکتا تھا۔ شہباز، اب بھی وقت ہے، تم مار کھا کر اور اپنا نقصان کر کے کچھ بتاؤ گے تو مجھے افسوس ہوگا۔ آپ یقین کریں راجہ صاحب، اگر تمہارا ایک ناخن یا ایک دانت نکال لیا جائے تو یہ ساری دنیا کی دولت دے کر بھی تم انہیں واپس حاصل نہیں کر سکتے۔ راجہ صاحب، 1 منٹ کے لیے میری بات سن لیں، اس کے بعد بھی آپ کو شبہ ہو تو جو سزا آپ مجھے دیں گے مجھے قبول ہوگی۔ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ راجہ صاحب، بقول فتح خان کے اس نے مجھے رات میں دیکھا تو اسے میرے کپڑوں کا رنگ کیسے نظر آ گیا؟ میں نے نیوی بلو کلر کے کپڑے پہنے تھے جو آسانی سے نظر نہیں آتا، بے شک 14ویں کا چاند نکلا ہو، پھر وہ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتا ہے؟ راجہ عمر دراز کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، لیکن مجھے محسوس ہوا جیسے میری بات نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی، راجہ صاحب، میں پہلی بار اس علاقے میں آیا ہوں، میں نے سرمد علی سے پہلی بار آپ کا نام سنا۔ میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ آپ کے محل میں ایک عجیب سی تصویر اور وہ انوکھا سیاہ پتھر ہے جو روشنی پڑنے پر رنگ بدل لیتا ہے۔ دیکھنے کے بعد میں نے ان میں وقتی دلچسپی لی تھی۔ مجھے انوکھی اور عجیب اشیاء کا کوئی شوق نہیں، پھر میں ان چیزوں کو کیوں چرانے لگا؟ مجھ جیسا معمولی لڑکا آپ کے محافظوں کو دھوکہ دے کر اندر سے چیزیں چرا کے لے جائے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہی کہ آپ فتح خان سے پوچھیں۔ فرض کرے میں نے تصویر اور پتھر نہیں چرایا، اس کا مطلب ہوا وہ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، لیکن یہ بات خود مجھے بھی درست نہیں لگتی۔ اسے میرے کپڑوں کا رنگ کیسے پتہ چل گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فتح خان خود اس چوری میں ملوث ہے، وہ چوروں سے ملا ہوا ہے اور خود کو شبے سے بالاتر رکھنے یا دونوں چیزیں وادی سے باہر لے جانے کی مہلت حاصل کرنے کے لیے اس نے میرا نام لگا دیا۔ اب آپ کی ساری توجہ مجھ پر ہے۔ تم تقریر اچھی کر لیتے ہو، لیکن شینا کا بیان بھی تمہارے خلاف ہے۔ شینا کون؟ سرمد علی کے باپ صورت علی کی تیسری بیوی شینا۔ اس نے تمہیں پرسوں رات کوٹری سے نکل کر اوپر باغات کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ جھوٹ ہے یہ سب، وہ بدلہ لے رہی ہے مجھ سے۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، کیسا بدلہ؟ کچھ نہیں۔ صحیح بتاؤ، کیا بات ہے؟ شینا تم سے کس لیے بدلہ لینا چاہتی ہے؟ میں چپ رہا، معاملات مزید بگاڑ کی طرف جا رہے تھے۔ میں شینا کے بارے میں زبان کھولتا تو راجہ عمر دراز کبھی میری بات کا یقین نہ کرتا، بلکہ ممکن ہے شینا کا لگایا ہوا الزام درست تسلیم کیا جاتا اور میرے جرائم میں ایک عفت معاف خاتون پر الزام لگانے کا جرم بھی شامل ہو جاتا۔ اسے باندھ دو۔ میری خاموشی سے تنگ آ کر راجہ عمر دراز نے اپنے محافظوں کو حکم دیا۔ وہ جیسے منتظر تھے، بے قمیص کا گینڈا میری طرف لپکا اور بازو سے پکڑ کر ٹکٹکی سے میرے دونوں ہاتھ باندھ دیے۔ میں نے مزاحمت کی کوشش کی، لیکن وہ بے پناہ طاقتور شخص تھا، اس کے سامنے میری مزاحمت بیکار تھی۔ مجھے باندھ کر اس نے مقامی زبان میں راجہ سے کچھ کہا۔ اس نے جواب دیا اور پھر مجھ سے مخاطب ہوا، شہباز، مجھے تم پر رحم آ رہا ہے، آخری موقع پر بتا دو ورنہ یہ خود اگلوا دے گا۔ میں نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ راجہ صاحب، آپ میری بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو میں کیا کروں؟ اسے مارو اس وقت تک جب تک کہ میری چیزیں چرانے کا اقرار نہ کر لے۔ راجہ نے جلاد کو حکم دیا اور اس نے چمڑے کا ایک کوڑا اٹھا لیا تھا۔ ایپیسوڈ 6۔ اٹھ جائیں جناب، کیا رات یہیں گزارنے کا ارادہ ہے؟ مونا نے میرا شانہ ہلایا تو میں چونک سا گیا اور پھر خفیف ہو گیا۔ میں انہیں جلدی چلنے کو کہہ رہا تھا اور خود نہ جانے کب سو گیا تھا۔ مونا اور سفیر ہنس رہے تھے۔ دانت اندر کرو،
اور یہ बताओ मुझे 2 घंटे तक उठाए क्यों नहीं? क्या कर रहे थे तुम दोनों? मोना झेम गई। सफ़ीर ने दांत निकाले। शोरफा से हर बात नहीं पूछा करते। शोरफा के बच्चे? मैं उठा तो वो दोनों भी जल्दी से खड़े हो गए। ओके, सीज फायर, अब चलो, डिनर मरी से करके वापस चलेंगे। सफ़ीर बोला, रास्ता लंबा हो जाएगा, मेरी मानो तुम्हारे फिराक में मर नहीं जाएगी, मुझे देख लो। सफ़ीर भन्ना कर बोला। मोना इस बार लाल पीली होकर खुद चल पड़ी और सफ़ीर सामान उठाता उसके पीछे लपका। अरे सुनो तो बाबा, अच्छा सॉरी, मुंह से निकल गया था। मैंने मुस्कुराते हुए बाकी मांदा सामान उठाया और उनके पीछे जाने लगा। मैंने रफ्तार जानबूझकर कम रखी। जब ऊपर मैं जीप के पास पहुंचा तो मोना के चेहरे पर कौसो कज़ा जैसी मुस्कुराहट थी, यानी उनमें सुलह सफाई हो चुकी थी। मोना जानती थी कि मैं उनके ताल्लुक की तमाम तर बारीकियों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। उसके बावजूद उसे सफ़ीर का रोमांटिक जुमला बुरा लगा था। वो इतनी हसास लड़की थी, ना जाने ये दोनों कब तक अपनी अना के दाम में गिरफ्तार रहते। क्या बात है भाई, चलना नहीं है क्या, या खड़े खड़े एक दूसरे को देखते रहोगे? उन्होंने जानबूझकर मेरी बात का जवाब नहीं दिया, इसीलिए मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा और जीप स्टार्ट कर दी। अच्छा, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे। रावलपिंडी आना हो तो इस खादिम के घर ज़रूर आना। दोनों फुर्ती से जीप में सवार हुए, जैसे मैं उन्हें सचमुच छोड़ जाऊंगा। मैं हंस दिया। वापसी का रास्ता ज़रा तवील पड़ता, इसीलिए मरी में रुककर डिनर का इरादा था और फिर आगे सफ़र करते। मरी हाईवे को इतना अच्छा बना दिया गया कि उस पर रात में भी सफ़र किया जा सकता है, बशर्ते कि रफ्तार ज़रा कम रखी जाए। मोना ने वॉकमैन का हेडफोन लगा लिया और म्यूज़िक सुनने लग गई, जबकि सफ़ीर मोबाइल पर गेम खेलने लगा। मैं पूरी तवज्जो से ड्राइविंग करने लगा। इस किस्म के रास्तों पर मेरी तवज्जो हमेशा ड्राइविंग पर होती थी, क्योंकि बरसों के मुशाहदे से मैंने जान लिया था पहाड़ी सड़कों पर कोई भी गलती 90% मौक़ों पर आखिरी गलती साबित होती है। ये बात वो दोनों भी जानते थे, इसीलिए बातें करने के बजाय उन्होंने अपनी अपनी दिलचस्पियाँ तलाश कर ली थी। सूरज गुरूब हो चुका था और पहाड़ों पर अंधेरा छा रहा था। रात 8 बजे हम बारौनक माल रोड पर दाखिल हुए। जीप पार्क करने के लिए बमुश्किल एक जगह तलाश की और खासा दूर तक पैदल चल के मतलूबा रेस्टोरेंट तक जा पहुंचे। मरी में सीज़न उरूज पर था और चारों तरफ बेपनाह रश था। रात गुजारने के लिए खुले में लगाए जाने वाले खैमे तक बुक हो चुके थे। उस वक्त कोई जगह तलाश करना जो शेर लाने के बराबर था। हम रेस्टोरेंट के पास पहुंचे थे, एक लग्जरी किस्म की 4 व्हील ड्राइव जन से हमारे पास से गुजरी और जरा आगे जाकर सड़क के किनारे तिरछी होकर रुक गई। जीप के इस तरह रुकने से अब सड़क पर इतनी गुंजाइश रह गई थी कि एक वक्त में एक गाड़ी गुजर सके। ये कौन जाहिल है? मोना गुस्से से बोली। जीप उसे तकरीबन छूती हुई गुजरी थी। उसके साथ हमें भी गुस्सा आ रहा था। अव्वल तो इतने पुररश बाजार में इस तरह तेज रफ्तारी से ड्राइविंग करना दुरुस्त नहीं था। दूसरे, मोना के बिल्कुल पास से गाड़ी जानबूझकर गुजरी थी, क्योंकि हम किनारे पर चल रहे थे और सड़क पर खासी जगह थी। जीप से 3 नौजवान उतरे। उनका हुलिया और अंदाज बता रहा था कि वो बड़े घरानों के ओबाश फितरत लड़के हैं। उन्होंने हमारी तरफ देखकर बुलंद आवाज से मुश्तरका कहकहा लगाया। सफ़ीर बेकाबू होकर उनकी तरफ जाने लगा तो मोना ने उसका बाजू पकड़ लिया। छोड़ो, ऐसों के क्या मुंह लगना। मोना ठीक कह रही है, इन पर कोई असर नहीं होगा और ये मौका भी मुनासिब नहीं है। यार तुम इन लोगों की बेहूदगी देखो, इनको सज़ा देनी होगी। चल यार, पहले खाना खा लो, फिर सज़ा भी दे लेंगे। मैंने मोना के साथ मिलकर उसे खींचा। ए साहब, बात सुनो। अचानक एक 10-12 साल का लड़का मामूली और मैले से कपड़ों में आया। हमें कुछ नहीं चाहिए। मैंने रुके बगैर कहा, ए साहब, हम कुछ बेचता नहीं है, अगर हम उन तीनों को सज़ा दे तो हमको क्या देगा तुम? उसकी बात ने हम सबको रुक जाने पर मजबूर कर दिया। क्या मतलब, तुम सज़ा दोगे? बस साहब, देख लेना, ऐसी बेइज्जती होगी कि सब लोग हंसेंगे। पर साहब, तुम हमें क्या दोगे? जो तुम मांगोगे। मोना बोली। कोई ज़रूरत नहीं, हम उनसे खुद निपट सकते हैं। सफ़ीर बदस्तूर गुस्से में था। यार मैं तुम्हारे जज्बात समझ रहा हूँ, लेकिन उनसे उलझकर बात बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने उनके ड्राइवर को मुसल्ला देखा है और मुमकिन है उनके पास भी असलाह हो। हम खाली हाथ हैं और हमारे साथ मोना है, बात बढ़ी तो ये भी लपेट में आ जाएगी। सफ़ीर ने गौर किया। ओके, लेकिन छोटे, तुम क्या करोगे? साहब, जब करेगा ना तो देख लेना। लड़का पठान ना होते हुए भी पठानों के से लहजे में बोल रहा था। पर इनाम का वादा करो, अगर मज़ा ना आए तो इनाम मत देना। ठीक है, तुम्हें 200 मिलेंगे। सिर्फ 200? पकड़ा गया ना तो ये मेरी हड्डियां तोड़ देंगे। अच्छा बाबा, 300, इससे 1 रुपया भी ऊपर नहीं। आपकी जीत देखी है मैंने, काम करके उधर मिलेगा।
وہ اوباش امیرزادے سامنے والے ریسٹورینٹ میں گئے تھے جبکہ ہم روڈ پار دوسرے ریسٹورینٹ میں گئے تھے۔ زبردست قسم کی بھوک لگ رہی تھی۔ سفیر اور میں نے اپنے لیے روسٹ منگوایا جبکہ مونا نے چکن کارن سوپ اور ویجیٹیبل رائس منگوائے تھے۔ کھانے کے دوران میں بار بار سڑک کے پار ریسٹورینٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کھانا آ گیا۔ کھانا ختم بھی ہو گیا مگر وہ تینوں اوباش باہر نہیں آئے۔ ہم نے وقت گزاری کے لیے چائے منگوائی اور ابھی چائے آئی بھی نہیں تھی کہ وہ تینوں باہر آتے دکھائی دیے۔ میں نے جلدی سے بل کی رقم میز پر رکھی۔ باہر چلو، تماشے کا وقت آ گیا ہے، دیکھیں تو صحیح چھوٹو کیا کرتا ہے۔ بیرا ہماری طرف لپکا لیکن پھر میز پر بل کی رقم دیکھ کر رک گیا۔ صاحب چائے آ رہی ہے۔ پھر صحیح، بل میں جو بچا وہ تمہارا ہوگا۔ بیرے کی باتیں کھل گئیں۔ میں نے 1000 کا نوٹ رکھا تھا اور بل 700-800 سے زیادہ کا نہیں تھا۔ تینوں اوباش امیرزادے چہل قدمی کے انداز میں اپنی جیپ کی طرف آ رہے تھے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا لیکن وہ بچہ نظر نہیں آیا۔ لگتا ہے وہ ہمارے ساتھ مذاق کر کے گیا ہے۔ نہیں، وہ مذاق کرنے والا نہیں ہے۔ 300 روپے اس کے لیے بہت بڑی رقم ہے۔ وہ یہیں کہیں ہے لیکن چھپا ہوا ہے۔ سفیر نے وثوق سے کہا۔ لڑکے کی تلاش میں ہم ان تینوں اوباشوں کے ساتھ ہونے والی کارروائی صحیح طور سے نہیں دیکھ سکے تھے۔ دھاڑ نما گالی نے اچانک ہمیں چونکا دیا۔ ان تینوں میں سے ایک اس حال میں کھڑا تھا کہ اس کے سر سے کیچڑ بہہ بہہ کر اس کے کپڑوں پر گر رہا تھا۔ پھر نہ جانے کہاں سے یکے بعد دیگرے پلاسٹک کی 2 تھیلیاں آ کر دوسرے 2 اوباشوں پر گری اور پھٹ گئیں۔ ان میں بھرا کیچڑ ان کے کپڑوں پر لگ گیا تھا۔ چند لمحوں میں وہ ہنسنا ہنسانا بھول کر دیوانہ وار گالیاں دینے اور کیچڑ پھینکنے والے کی ماں بہن ایک کرنے لگے۔ وہ ہر طرف اس طرح بھاگ دوڑ کر رہے تھے جیسے ہوش و حواس گنوا چکے ہوں۔ پورا بازار ان کی طرف متوجہ تھا اور پھر جو قہقہے لگنے شروع ہوئے تو وہ کھسیانی بلی کی طرح کھمبا نوچتے جیپ میں جا گھسے۔ ان کا ڈرائیور اور محافظ بدحواسی کے عالم میں جیپ اسٹارٹ کر کے بھاگا لیکن چند گز دور جاتے جیپ کے دونوں ٹائر دھماکے سے پھٹے اور جیپ عملاً بیٹھ گئی۔ غصے سے پاگل اوباش نوجوانوں نے اپنے ڈرائیور کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ بیچارہ دہائیاں دے رہا تھا۔ تماشا ضرورت سے زیادہ تسلی بخش ہو گیا تھا، اسی لیے ہم ریسٹورینٹ میں واپس آئے اور آرڈر کردہ چائے طلب کر لی۔ مزہ آ گیا، چھوٹے نے تو زبردست کام دکھایا ہے۔ ہاں، وہ انعام کا مستحق ہے، بلکہ خصوصی انعام کا۔ بس یار، چائے پی کر چلتے ہیں، داد اور انعام ایک ساتھ دیں گے۔ سفیر خوشی سے بولا۔ شاندار ڈنر، بہترین چائے اور بہترین تماشا دیکھنے کے بعد ہم ایک آسودگی بھری کیفیت میں اپنی جیپ کی طرف روانہ ہوئے۔ رات 10 بجے بھی مال روڈ کی رونق کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئی تھی۔ ہوا میں خنکی اور نمی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہلکی سی بوندا باندی شروع ہو گئی اور یار لوگ اس سے بھی لطف اندوز ہونے لگے۔ ہم بھی ٹہلتے ہوئے جیپ تک پہنچے۔ میرا خیال تھا کہ وہ لڑکا بےتابی سے ہمارا منتظر ہوگا لیکن وہاں اس کا نام و نشان نہ تھا۔ یہ کہاں رہ گیا؟ سفیر نے چاروں طرف دیکھا اور جیپ کے نیچے بھی جھانک لیا کہ لڑکا وہاں نہ چھپا بیٹھا ہو۔ یار، کہیں وہ پکڑا تو نہیں گیا؟ مجھے فکر ہونے لگی، اگر وہ ان بدماشوں کے ہتھے چڑھ گیا نا تو وہ اس کا حشر نشر کر دیں گے، ممکن ہے اسے مار ہی ڈالیں۔ مونا نے اسے آوازیں دی۔ مال روڈ کے اس حصے میں نسبتاً ویرانی تھی۔ آس پاس لوگ کم تھے کیونکہ ایک شاپنگ سینٹر زیر تعمیر تھا۔ بوندا باندی تیز ہوئی تو ہم جیپ میں جا بیٹھے۔ مونا کا اصرار تھا کہ لڑکی کو انعام دے کر ہی جانا چاہیے۔ ہمارا اپنا بھی یہی خیال تھا لیکن ایک حد سے زیادہ انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 10 منٹ گزر گئے۔ میں نے جیپ اسٹارٹ کی لیکن مونا نے اصرار کیا کہ 10:30 بجے تک انتظار کیا جائے۔ میں نے انجن بند کر دیا۔ اوکے، لیکن 10:30 تک، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ ضرور کسی چکر میں پھنس گیا ہے ورنہ پیسے لینے لازمی آتا، اتنی دیر نہ کرتا۔ ممکن ہے ادھر آ رہا ہو اور ہم نہ ملے تو اس کو مایوسی ہوگی نا۔ مونا بیوی، شام سے تم ہی سب سے زیادہ واپسی کا شور مچا رہی تھی اور اب ٹیک اٹ ایزی، اب 10:30 بجے تک تو انتظار کرنا ہی ہے نا۔ سفیر نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ خدا خدا کر کے یہ 30 منٹ بھی گزر گئے۔ میں نے جیپ اسٹارٹ کر کے ذرا آگے بڑھائی ہی تھی کہ مونا چلائی، رکو۔ میں نے بھنا کر بریک لگایا۔ اب کیا رہ گیا؟ کیا 11 بجے تک انتظار کرو گی؟ نہیں، کوئی آ رہا ہے۔ مونا نے ایک طرف اشارہ کیا جہاں تاریکی میں کوئی ہماری طرف سست روی سے آ رہا تھا۔ پھر لڑکے کی آواز سنائی دی، رکنا صاحب، جانا مت، میں آ رہا ہوں۔ لڑکا لنگڑا رہا تھا۔ میں نے انجن بند کیا۔ مونا نیچے اتر گئی اور اب وہ لڑکے کو ڈانٹ رہی تھی، کہاں تھے تم؟ ہم نے کتنی دیر انتظار کیا تمہارا؟ میرے ساتھ حادثہ ہو گیا تھا، اپنا کام کر کے بھاگا تو سیڑھیوں سے گر گیا، بہت چوٹ آئی۔ گھر گیا تو ماں نے روک لیا، زبردستی مرہم پٹی کرنے لگی، اس سے پیچھا چھڑا کر یہاں آیا ہوں۔ شکر ہے کہ تم گئے نہیں، میرا انعام؟ صبر صبر، انعام کہیں بھاگا نہیں جا رہا۔ سفیر اسے پکڑ کر ایک طرف روشنی میں لے گیا۔ تم اس جگہ رہتے ہو؟ اس نے لڑکے کے زخموں کا معائنہ کیا۔
وہ خاصا زخمی تھا، خاص طور سے کوہنی کے پاس بازو کا گوشت پھول گیا تھا اور جلد کی رنگت نیلی پڑ رہی تھی۔ مونا نے بھی اس کا معائنہ کیا۔ تم ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے؟ ہم کدھر سے جائیں، ادھر ڈاکٹر بہت فیس لیتا ہے، دوا بہت مہنگا ہے، بس گھر میں ہلدی سے علاج کر لیا ہے۔ مونا نے میری طرف دیکھا۔ اسے ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے۔ مجھے بھی اس سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے اس کے منع کرنے کے باوجود ہم اسے لے کر ایک دیر تک کھلنے والے کلینک میں لے آئے۔ ڈاکٹر فارغ بیٹھا تھا، اس نے لڑکے کی مرہم پٹی کی۔ ڈاکٹر نے اتفاق سے معائنے اور دوا کے 300 روپے لیے تھے جو مونا نے دے دیے۔ کلینک سے باہر آ کر میں نے اسے گھر تک چھوڑنے کی پیشکش کی، اس نے انکار کر دیا۔ صاحب ادھر تک تمہاری جیپ نہیں جا سکتی، نیچے مکان ہے ہمارا، بس ادھر اتار دو جدھر سے لایا تھا، ہماری ماں انتظار کر رہی ہوگی۔ تمہاری بس ماں ہے کیا؟ مونا نے پوچھا۔ اس نے سر ہلایا۔ ادھر صاحب لوگوں کے بنگلوں میں کام کرتی ہے، سردیوں میں کام نہیں ملتا، مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ تم نے پڑھا نہیں؟ کدھر سے پڑھتا صاحب، ماں نے بڑی مشکل سے ہم کو کھلا پلا کر پالا ہے، ادھر بازار میں بچپن سے کام کرتا ہے، یا آپ جیسے صاحبوں کے کام آتا ہے تو کچھ پیسہ مل جاتا ہے۔ تم اس قسم کی چکر بازیاں کر کے کماتے ہو، لگ کر کام کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری عمر کے لڑکے تو یہاں ہوٹلوں میں نوکریاں کرتے ہیں۔ ہم نے بھی کیا تھا، لیکن اس میں دھوکہ ہے، بے ایمانی ہے، لڑکے چوریاں کرتے تھے۔ ہم نے مالک کو بتایا تو اس نے الٹا ہم کو مار کے نکال دیا۔ اس کے بعد ہم نے کوئی نوکری نہیں دیکھا۔ ہماری ماں نے ہمیں رزق حلال پر پالا ہے، ہم حرام کیسے کمائیں؟ اچھا، اور یہ جو حرکت تم نے کی آج، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ صحیح کام ہے کیا؟ انہوں نے بی بی صاحب کے ساتھ برا کیا تھا، بس ہم کو غصہ آ گیا، اس لیے ان کو سزا دیا اور آپ سے نام لیا۔ انعام تو صحیح ہوتا نا، ہم نے ناجائز نہیں کیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ نام تو شاکر ہے، پر اماں شاکی کہتی ہے۔ اچھا جی، اب میں جاتا ہوں۔ ارے اپنے نام تو لیتے جاؤ۔ سفیر نے پرس سے 300 روپے نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ نہیں صاحب، آپ نے ڈاکٹر کی فیس دے دی۔ بھائی وہ تو ہم نے خود دی ہے۔ نہیں صاحب، ہمارا انعام 300 روپے تھا، وہ آپ لوگوں نے دے دیا، ہم اپنے حق سے زیادہ نہیں لیتا۔ اچانک مجھے خیال آیا، مجھے اپنے دفتر میں ایک آفس بوائے کی ضرورت تھی۔ نوکری کرو گے؟ تنخواہ کے علاوہ کھانا اور رہائش بھی ملے گی۔ کرے گا صاحب، ضرور کرے گا نوکری، پر کہاں؟ وہ خوش ہو کر بولا، راول پنڈی میں، وہاں میرا دفتر ہے، مجھے اوپر کا کام کرنے کے لیے لڑکے کی ضرورت ہے۔ اس نے انکار کر دیا۔ ہم اپنی ماں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، اور اگر تمہاری ماں کو بھی وہاں نوکری مل جائے تو مجھے بھی گھر میں کام کرنے والی چاہیے۔ مونا نے پوچھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ماں سے پوچھے گا۔ ٹھیک ہے، یہ میرا کارڈ رکھ لو، اس نمبر پر کال کر لینا، میں تمہیں راستہ سمجھا دوں گا۔ یہاں پر تمہارا مکان اپنا ہے؟ ہاں، 2 کمرے ہیں، گرمیوں میں 1 کمرہ کرائے پہ دے دیتے ہیں، اس سے کچھ آمدنی ہو جاتی ہے۔ وہاں بھی رہائش مل جائے گی۔ سفیر نے 300 روپے زبردست سے اس کی جیب میں ٹھونس دیے۔ علاج اس لیے کرائے کہ ہمارا کام کرتے ہوئے تمہیں چوٹ آئی تھی، اس لیے ہمارا فرض بنتا تھا کہ تمہارا علاج بھی کراتے۔ اس نے ممنونیت سے کہا، صاحب آپ لوگ اچھے ہو۔ اس نے مونا کی طرف دیکھا اور شرمایا۔ بی بی صاحب بھی بہت اچھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو بہت ہی اچھی ہیں۔ سفیر معنی خیز انداز میں بولا۔ مونا جھپ گئی۔ بس فضول بلوا لو تم سے، اب چلنا ہے کہ نہیں؟ آپ نے روکا ہوا تھا میڈم۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ شاکر، کارڈ سنبھال کر رکھنا، بس مجھے کال کر دینا۔ شاکر کے جانے کے بعد ہم بھی روانہ ہوئے۔ مری جی پی او کے پاس سے گزرتے ہوئے میں نے اوباش امیرزادوں کی جیپ دیکھی۔ جیسے ہی میں اس کے قریب سے گزرا، وہ حرکت میں آئی اور میری جیپ کے پیچھے آنے لگی۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ سفیر بھی چونکا۔ اس نے بے ساختہ کہا کہ وہی حرامزادے ہیں۔ پھر اس نے خفیف ہو کر مونا کی طرف دیکھا۔ سوری۔ مونا نے مڑ کر دیکھا۔ شوبھی، سفیر، وہ بالکل پیچھے آ رہا ہے۔ فکر مت کرو، اگر انہوں نے کوئی شرارت کی نا تو بھگت دیں گے۔ اس سڑک پر وہ مجھ سے بہتر ڈرائیونگ نہیں کر سکتے۔ میں نے جیپ کی رفتار بڑھا دی۔ دوسری جیپ کی رفتار بھی بڑھ گئی تھی۔ 12 بجے کے قریب سڑک تقریباً سنسان تھی۔ کبھی کبھی سپلائی والے ٹرک ملتے تھے۔ 10-15 منٹ تک میں فاصلہ بڑھانے کی کوشش کرتا رہا، مگر دوسری جیپ کا ڈرائیور بھی کم ماہر نہ تھا۔ سفیر بولا، ڈرائیور نہیں ہے، ان میں سے ایک ڈرائیو کر رہا ہے۔ لگتا ہے اس بیچارے کو وہیں فارغ کر دیا ہے، اور شاید ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کی بے عزتی ہم نے کرائی تھی۔ شوبھی، یار ہم نہتے ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر انہوں نے ہمیں روک لیا تو؟
फिक्र नहीं करो, मैं उन्हें करीब नहीं आने दूंगा। मैंने एक तंग मोड़ तेज रफ्तारी से काटा। जीप के पिछले पहिए सड़क के किनारे तक चले गए थे। सफ़ीर बुज़दिल नहीं था, वो मोना की वजह से परेशान था। इत्तेफाक से मुझे भी यही फिक्र थी। हम मर्द थे, लेकिन मोना औरत होने के नाते ज़्यादा खतरे में थी, और मुझे इस किस्म के उबाशों का अच्छी तरह पता था। दौलत और असर रसूख के नशे में ये मावरा कानून हरकत बेधड़क कर गुजरते थे। हमारा माशरा ऐसे उबाश दरिंदों की शिकार का बनता जा रहा था। जीप की रफ्तार 30-35 किलोमीटर फी घंटा थी, और उन सड़कों पर दिन में ये रफ्तार भी ज़्यादा थी। रात को इस रफ्तार से कोई गाड़ी नहीं चलाता था। रास्ते में मुझे जितनी गाड़ियाँ मिली, उनमें से किसी की रफ्तार 20 किलोमीटर फी घंटा से ऊपर नहीं थी, और वो पूरी रफ्तार से हमारे पीछे आ रहे थे। अगर उनके अज़ाइम दुरुस्त होते तो वो कभी इस रफ्तार से हमारा पीछा करने की कोशिश ना करते। मैं इस हद से ऊपर नहीं जा सकता था। ज़रा सी गलती मोहलिक साबित हो सकती थी। अचानक पिछली जीप की रफ्तार में तेज़ी आई और वो हमारे करीब आने लगी। वो लोग नज़दीक आ रहे हैं, शोभी रफ्तार तेज़ करो। सफ़ीर मुस्तरब होकर बोला। मेरी जीप अच्छी हालत में थी, अगरचे पुरानी थी, अलबत्ता उसके टायर खासे घिस गए थे। मैं कुछ अरसे से उन्हें तब्दील कराने का काम टालता आ रहा था, और इस वक्त मुझे पछतावा हो रहा था कि काश मैं जीप के टायर्स बदलवा लेता। उन टायरों के साथ रफ्तार ज़्यादा करता तो जीप के फिसलने का खतरा था। उस जगह भी हल्की बूंदाबांदी सी हो रही थी, जबकि अकब में आने वाली जीप न सिर्फ नई थी, बल्कि उसके टायर्स भी इस तरह के थे कि रोड को बेहतर तरीके से ग्रिप कर रहे थे। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। कम से कम इस हिस्से में रफ्तार नहीं बढ़ा सकता मैं। जीप के टायर पुराने हैं, स्लिप कर जाएंगे। सड़क बारिश की वजह से नम है। मोना बार बार पलट कर देख रही थी और आगाह कर रही थी कि ताक़ुब करने वाले कितनी दूर हैं। शोभी, वो 20 गज पीछे हैं, अब 10 गज, अब 5 गज। मैं झंझला गया। चुप रहो, मुझे ड्राइविंग करने दो। इस जगह से निकल जाए तो उनका बाप भी हमारे करीब नहीं आ सकता। तुम हर बार यही कहते हो, लेकिन वो तो नज़दीक आते जा रहे हैं। मोना प्लीज़, शोभी को उसका काम करने दो, डिस्टर्ब मत करो। जीप खतरनाक हद तक करीब आ गई थी। जब मैं किसी मोड़ पर रफ्तार कम करने पर मजबूर होता तो पिछली जीप का बम्पर मेरी जीप को छू जाता था। ऐसे ही एक मौके पर उन्होंने अचानक हमारी जीप को टक्कर मारी। मैंने बमुश्किल बेकाबू होती जीप को काबू में किया, वरना सड़क तले खाई में उतर चुके होते। मोना ने चीख मारी। उनके अज़ाइम खुलकर सामने आ गए थे। वो हमें रोकने के बजाय जीप को हादसे से दो चार करके जिस्मानी ज़रर पहुंचाना चाहते थे। शोभी, प्लीज़ रफ्तार तेज़ करो। इससे ज़्यादा तेज़ करूंगा तो उनकी कोशिश के बगैर हम हादसे का शिकार हो जाएंगे। अकबी जीप एक बार फिर तेज़ी से करीब आई थी। मैंने रफ्तार तेज़ करते हुए जीप को पहाड़ की तरफ दबाया, इसलिए तसादुम से जीप बेकाबू नहीं हुई, लेकिन हम उछल कर रह गए। मैंने रफ्तार तेज़ की। अब जीप 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जा रही थी। ऊपर से बूंदाबांदी में तेज़ी आ रही थी और मुझे वाइपर चलाने पड़ रहे थे। बारिश में तेज़ी से सड़क पर फिसलन भी बढ़ जाती। मैं दिल ही दिल में अकबी जीप वालों को बेनकत सुनाते हुए मुंतज़िर था कि अब वो अगला वार कब करते हैं। वो हमारे नज़दीक आने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। सफ़ीर गुस्से से बेकाबू होकर उन्हें गालियाँ दे रहा था और मोना ज़ेरे लब दुआ मांग रही थी। तीसरी बार भी अल्लाह ने बचा लिया, वरना उन लोगों ने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक खाई के नज़दीक से गुजरते हुए अचानक ही टक्कर मारी। उन बदमाशों ने अपनी जीप की रोशनियां बुझा दी थी, इसलिए उनके नज़दीक आने का अंदाज़ा नहीं हुआ था। जीप ने टक्कर खाकर खाई के साथ की रेलिंग से रगड़ खाई थी। मुअज्जाना तौर पर जीप रेलिंग तोड़कर खाई में गिरने से महफूज रही थी। मैंने ज़बरदस्त जद्दोजहद के बाद उसे सड़क पर सीधा कर लिया। मैं चिल्लाकर सफ़ीर से बोला, कुछ कर, उन हरामियों की जीप पर कुछ दे के मार, वरना ये हमें किसी खाई में गिरा कर ही दम लेंगे। सफ़ीर अकबी सीट से होता हुआ जीप के पिछले हिस्से में जा पहुंचा। उसने सामान टटोलना शुरू किया। मैंने अकबी हिस्से की लाइट जला दी। इस दौरान में दूसरी जीप बिल्कुल चिपक कर चल रही थी। मुझे बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा था कि आगे निकल सकूं। सफ़ीर ने सामान से हाइकिंग में काम आने वाली हथौड़ी निकाली, लेकिन जब उसने जीप का पिछला दरवाज़ा खोलना चाहा तो वो नहीं खुला, क्योंकि दूसरी जीप बिल्कुल चिपक कर चल रही थी। सफ़ीर ने चिल्लाकर पूछा, अब क्या करूं? शीशा तोड़ दे। उसी लम्हे मेरी नज़र तेज़ी से नज़दीक आते एक तंग मोड़ पर पड़ी। अक़ब से दूसरी जीप फैसला कुन टक्कर के इरादे से आगे आ रही थी। तंग मोड़ मुश्किल से 30 गज दूर था और इस रफ्तार से यह फासला पलक झपकते में गुजर जाता। मैंने फैसला कर लिया। जिंदगी में शायद ही कभी मैंने इतना अचानक और ख़तरनाक फैसला किया हो। सफ़ीर ने हथौड़ी मारकर शीशा तोड़ दिया और दूसरे लम्हे हथौड़ी गुर्राती और चढ़ी आती दूसरी जीप की विंड स्क्रीन पर दे मारी। उसी लम्हे मैंने जीप का एक्सीलेटर दबा दिया और बेहद ख़तरनाक रफ्तार के साथ पूरी क़ुव्वत से स्टीयरिंग काटा। जीप बुरी तरह लहराई। मोना ने चीख मारी और फिर हिज़यानी अंदाज में चीखती चली गई। मुझे लगा जैसे जीप मोड़ पर सड़क से उतर गई हो। मेरे हाथ सख्ती से स्टीयरिंग पर जमे थे, जो सीधा होने के लिए जोर लगा रहे थे। बारिश से तर सड़क पर टायर फिसल रहे थे, चीख रहे थे। इंजन की गुर्राहट, मोना की चीखें और टायरों की रगड़ने की आवाज़ जीप के अंदर एक पुरशोर माहौल तख्लीक कर रही थी।
اس وقت مجھے یقین تھا کہ جیپ ابھی کھائی میں جا گرے گی اور میں آخری آواز ایک دھماکے کی سنوں گا جس کے بعد دنیا میرے بلکہ ہم تینوں کے لیے بے معنی ہو جائے گی۔ مگر نہ تو جیپ کھائی میں گری اور نہ ہی دھماکہ ہوا، ہم بچ گئے تھے۔ بعض اوقات انسان دیکھتا ہے کچھ لیکن ہوتا ہے کچھ، اس کا منطقی شعور اس واقعے کی وضاحت کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میں آج تک نہ سمجھ سکا کہ اس روز ہم کس طرح بچ گئے تھے۔ بارش سے بھیگی سڑک پر کوئی 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے 50 درجے کا زاویے کا موڑ کاٹا اور کھائی میں گرنے سے محفوظ رہے۔ میں جس دھماکے کا منتظر تھا وہ چند لمحوں بعد سنائی دیا۔ سفیر عقب سے کچھ کہہ رہا تھا مگر مونا کی چیخوں اور انجن کی غرہٹ اور بریکوں کے شور میں اس کی بات سنائی نہیں دے رہی تھی۔ جیپ 10-12 گز پھسلنے کے بعد رک گئی تھی۔ میں نے انجن بند کیا اور مڑ کر مونا پر دھاڑا، چپ ہو جاؤ۔ اس نے اپنا منہ دبا لیا۔ وہ بری طرح لرز رہی تھی، میں بھی لرز رہا تھا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شوبھی، وہ حرامزادے کھائی میں گر گئے۔ سفیر کی اطلاع پر میں نے گہری سانس لی۔ میں نے جو جوا کھیلا تھا یہ اس کا ایک انجام بھی تھا۔ دوسری جیپ ٹکر مارنے والی پوزیشن میں تھی اور اس کے ڈرائیور نے موڑ کا خیال بھی نہیں رکھا۔ میرے رفتار بڑھانے سے وہ مجھے چھونے میں ناکام رہی اور تیز رفتاری کے باعث سڑک سے نیچے اتر کے کھائی میں گر گئی۔ میں، سفیر اور مونا جیپ سے اتر کر کھائی کے کنارے تک آئے۔ جیپ کوئی 30-40 گز نیچے پڑی تھی۔ اس کی ہیڈ لائٹس اور اندر کی روشنی ابھی تک جل رہی تھی جس کی وجہ سے وہ ہمیں نظر آ گئی۔ جیپ کے اندر سے ان لوگوں کی چیخو پکار سنائی دے رہی تھی۔ آوازوں اور گالیوں کے وزن سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کسی جان لیوا چوٹ سے محفوظ رہے تھے۔ سفیر سامان سے طاقتور سرچ لائٹ نکال لایا۔ اس کی مدد سے ہم نے جیپ سواروں کا معائنہ کیا۔ جیپ ایک خاصے تناور درخت سے ٹکرا کر رک گئی تھی، ورنہ اس کے سواروں کو عشق کے کئی امتحانوں سے مزید گزرنا پڑتا۔ درخت نے انہیں بچا لیا تھا۔ کیا خیال ہے نیچے چل کر انہیں جیپ سے نکالیں؟ میں نے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ ہرگز نہیں، تم بھول رہے ہو، وہ مسلح ہیں۔ درست کہا، اور میں زخمی صاحب کی مدد کا قائل نہیں ہوں، وہ ڈستا ضرور ہے بھائی۔ سفیر نے بھی مونا کی ہاں میں ہاں ملائی، لہٰذا میں نے بھی اتفاق رائے کیا۔ تب چلو ان کو اپنی حرکتوں کا مزہ چکھ لینے دو۔ میں نے جیپ کا رخ کیا۔ سفیر اور مونا کچھ دیر میں آ گئے۔ کیا بات ہے، کیا ساری رات یہیں مراقبہ کرنے کا ارادہ ہے؟ نہیں یار سفیر، میں سوچ رہا ہوں کتنے برے سہی پر ہیں تو انسان، انہیں اس طرح بیار و مددگار چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ پتہ نہیں کچھ شدید زخمی ہوا ہو اور اسے طبی امداد کی ضرورت ہو تو جناب کیا کریں گے؟ اس کا علاج کریں گے کیا؟ یار اسے کسی اسپتال تک تو لے جا سکتے ہیں نا، چلو میرے ساتھ۔ میں جیپ سے اتر گیا۔ معاف کیجیے گا، مجھے کمینوں کی مدد کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اچھا، ایک ٹارچ اور ہتھوڑی دو، ذرا دور سے بات کرنا، ایسوں کا کوئی بھروسہ نہیں، مدد کے لیے آنے والے کو نہ گولی مار دیں۔ ذرا بختر پہن کر نہ چلا جاؤں، میں نے بھنا کر کہا اور سفیر سے ٹارچ اور ہتھوڑی لے کر نیچے چلا گیا۔ بارش رک گئی تھی، زمین پر پھسلن تھی۔ شکر ہے کہ جگہ جگہ پتھر تھے جن پر پاؤں جما کر اترنا آسان تھا، ورنہ خالی مٹی ہوتی تو صحیح سلامت نیچے پہنچنا ایک مسئلہ بن جاتا۔ ٹارچ کی روشنی میں راستہ دیکھنا آسان تھا۔ میں قدم جماتا جیپ کے پاس پہنچا۔ وہ کسی قدر ترچھی کھڑی تھی، ونڈ شیلڈ چکنا چور ہو گئی تھی، اگلے دروازے کی کھڑکیاں بھی ٹوٹ گئی تھیں، البتہ عقبی دروازوں کے شیشے سلامت تھے۔ ایک درخت کی آڑ سے میں نے ٹارچ کی روشنی میں جیپ کے اندر دیکھا۔ فرنٹ سیٹوں پر 2 افراد پھنسے بیٹھے تھے، یوں کہ دروازے کھلنے کے قابل نہیں تھے۔ عقبی سیٹ پر بھی ایک شخص بیٹھا تھا۔ روشنی پڑتے ہی وہ سب مدد کے لیے چلانے لگے، ہمیں یہاں سے نکالو، خدا کے لیے ہمیں بچاؤ۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شخص چلایا، کچھ دیر پہلے یہی فرشتہ جل بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اندر جھانکا۔ فرنٹ سیٹ والوں کی حالت بری تھی، ونڈ شیلڈ کے ذرے بندوق کے چھروں کی طرح لگے تھے اور ان کے چہرے لہو لہان تھے، بلکہ ڈرائیور کے بارے میں مجھے شبہ تھا کہ اس کی آنکھیں بھی زخمی ہیں۔ اس کے ساتھ بیٹھے شخص کی کلائی ٹوٹ گئی تھی اور وہ اسے اپنی والدہ و ہمشیرہ سے منسوب کر کے بار بار سیدھا کر رہا تھا۔ اس طرح وہ صرف اپنی تکلیف میں اضافہ کر رہا تھا۔ تیسرا عقبی سیٹ پر خاموشی سے پڑا تھا۔ پہلے تو مجھے شبہ ہوا کہ وہ اس جہان فانی سے کوچ کر چکا ہے، لیکن ٹارچ کی روشنی میں اس کا ہلتا سینہ اور کھلتے بند ہوتے دیدے نظر آئے۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میری کمر میں جھٹکا ہے، مجھ سے ہلا نہیں جا رہا، اس نے بے بسی سے کہا۔ تب تم آرام کرو، میں نے کہا اور اگلے ٹیڑھے ہو جانے والے دروازے میں ہتھوڑی کی نوک پھنسا کر اسے کھینچا تو ذرا سی زور آزمائی سے دروازہ نکل گیا تھا۔ کلائی کو رونے والا فوراً باہر آ گیا اور چیخ مار کر نیچے گر گیا۔ اس کے پاؤں میں بھی چوٹ آئی تھی۔ اسے ایک طرف ٹکا کر میں نے نکلے دروازے سے ہی ڈرائیور کو بھی باہر نکال لیا۔ اس کی آنکھیں سچ مچ زخمی تھی اور اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے احتیاط کی کہ وہ میری صورت نہ دیکھنے پائیں۔ اسے ایک مناسب جگہ بٹھا کر میں نے حادثے کے بارے میں دریافت کیا۔ تم لوگوں نے جیپ کھائی میں کیسے اتار دی؟ یہ سب ایک حرامزادے کا قصور ہے، اس نے مجھے اجنبی جان کر سفید جھوٹ بولا۔ وہ مریض ہمارے پیچھے لگا تھا، ہائے، پہلے کسی لفنگے سے کیچڑ بھرے تھیلے پھینکوا کر ہمارے کپڑے خراب کیے، پھر پیچھے سے ٹکر مار کر کھائی میں گرا دیا۔ وہ تو قسمت نے مجھے بچا لیا۔
تم لوگوں کی حرکتوں کے لحاظ سے سزا خاصی کم ملی ہے۔ میں نے دل میں کہا یہاں سے نکل جائیں پھر اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ ٹوٹی کلائی والے نے بلبلاتے ہوئے کہا۔ ایک لمحے کو میرا جی چاہا کہ انہیں چھوڑ جاؤں، یہ ذلیل لوگ الٹا مجھے قصوروار ٹھہرا رہے تھے، مگر اپنے اندر کے انسان کی وجہ سے میں رک گیا۔ تم لوگ اوپر میری گاڑی تک کیسے آؤ گے؟ آ جائیں گے جناب، آپ ہمیں اسپتال تک پہنچا دیں۔ ڈرائیور بولا۔ سب سے پہلے اس کے خلاف رپورٹ کرانی ہے، اس کی جیپ کا نمبر مجھے یاد ہے۔ ٹوٹی کلائی والا بولا تو میں اپنے ارادے پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ہم مدد کر کے پھنس جاتے۔ تم لوگ آرام سے بیٹھو، میں بھی آتا ہوں، میں نے کہا اور اوپر آ کر جیپ اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ سفیر طنزیہ انداز میں بولا، جناب کو پتہ چل گیا نا اپنی عقل مندی کا؟ او بھائی، یہ لوگ کتے کی دم ہوتے ہیں۔ تم ہماری باتیں سن رہے تھے؟ میں نے جھینپ کر کہا۔ لعنت بھیجو، اور کوئی پولیس والا ہے تو ان لوگوں کو پہچاننے سے بھی انکار کر دینا۔ مونا بولی۔ میں نے ایک بار پھر جمہوری فارمولے کے تحت اکثریت سے اتفاق رائے کیا۔ ان دونوں کو ان کے گھروں پر اتار کر میں صبح 4 بجے کے قریب گھر پہنچا۔ مجھے ٹوٹی کلائی والے کی بات نے متفکر کر دیا تھا۔ اس کے عزائم خطرناک تھے، وہ کینہ پرور نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ جیپ کے نمبر کی مدد سے میرا سراغ لگانا بے حد آسان تھا، کیونکہ میں نے جیپ اپنے نام پر کرا لی تھی اور رجسٹریشن آفس سے بھی میرا پتہ بآسانی مل سکتا تھا۔ یہ ایک نئی پریشانی آ گئی تھی۔ اگرچہ میں اتنا کمزور بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی کاروباری آدمی تھا اور اس قسم کے بکھیڑوں میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ بہرحال میں اس معاملے میں قصوروار نہیں تھا اور نہ ہی ان سے الجھنا چاہتا تھا۔ اگر وہ اپنی خباثت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتے تو میں مقابلہ کرنے پر مجبور ہوتا۔ رات سونے کے لیے گھر جانے کے بجائے میں نے آفس میں رکنے کا فیصلہ کیا۔ صبح بے شمار کام تھے۔ میں نے چوکیدار سید گل سے کہا، سنو، مجھے صبح 11 بجے اٹھا دینا، مگر اس نے 11 بجے کے بجائے 9 بجے اٹھا دیا۔ کیا بات ہے سید گل؟ وہ گھبرایا ہوا تھا۔ صاحب، باہر پولیس آئی ہے، آپ کا پوچھتی ہے۔